बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे में मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। मियां नवाज शरीफ साहब को आज एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया है और उनकी तमाम प्रॉपर्टी की जो है वो तफसीलात तलब की हैं ताकि उस पर उनकी गैर मौजूदगी में कार्रवाई की जा सके। दूसरा हमारा मौजू आज जो होगा वो ये है कि आपने देखा कि सिंध में बहुत तबाही हुई है। सैलाब में कराची को तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन तमाम सिंध में जिस किस्म के बुरे हालात हैं उस पर बात करेंगे। और चेयरमैन नैब ने जिन 12 इंक्वायरियों का हुक्म दिया है उस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं और प्रेसिडेंट कॉस्मोपॉलिटन क्लब हैं और राइटर हैं, शायर हैं और कॉलमिस्ट हैं। ब्रिगेडियर लियाकतूर साहब हैं और हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निसार चीमा साहब MNA और मोहम्मद आसिफ काठिया साहब PTI से। वेलकम टू डॉक्टर साहब, आगाज आप इसे कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। आप किस तरह समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को बीमारी की हालत में बाहर ज़ाहिर है उनको जाना था और बाकायदा तौर पर उस पर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन हुई, मेडिकल रिपोर्ट डिस्कस हुई, एट दी एंड ECL से नाम निकाला गया और फिर इमरान खान साहब ने भी कहा कि हमने इंसानी हमदर्दी के तहत बाहर भिजवाया है। तो एक फ़ोटो क्या है कि PTI की हुकूमत परेशान होगी कि मियां नवाज शरीफ तो वहाँ फिर रहे हैं और वो यहाँ पाकिस्तान की सियासत में भी उसी तरह ही काम कर रहे हैं। तो फिर ये काम शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब फ्रॉड करके गए हैं, उनके कुछ वज़रा ने कहा, लेकिन सियासत में राशिद ने कहा कि नहीं, उनकी वो मेडिकल रिपोर्ट ठीक थी, मैं उस पर स्टैंड करती हूँ। क्या कहेंगे? माशाल्लाह, आप बड़े अच्छे ये सवालात और मौजूदा सूरत हाल है दिलचस्प। बेसिकली इकबाल शाहिद साहब, अगर हम बुनियादी सतह पे देखें मुल्क के हवाले से कि हम हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, एथिकली जिस मरहले से तारीख के जिस मोड़ से गुजर रहे हैं उन पे ये नॉन इश्यूज हैं एक्चुअली, लेकिन हमारे मीडिया में सामने हम इन्हीं चीजों पे बहस करते हैं। ऐसा पब्लिक रिलेटेड है, लेकिन ये पब्लिक रिलेटेड चीजें, मेजर चीजें पीछे रह जाती हैं। हाँ। और इन चीजों को हमारे आगे लाया जाता है। सारा यही हो रहा है, ब्लेम गेम चल रही है। मैं इस पे एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि हमारे जो है ना, एक हमें फलसफे में पढ़ाया जाता था, एक लकीर लगा के कि आपने इसको छोटा करे तो काट के नहीं होती, उसके साथ बड़ी लकीर लगा दे तो खुद बहुत छोटी हो जाती है। कारकर्दगी से आगे बढ़ने की बजाय हमारे समाज में एक रुझान है कि हम दूसरे को छोटा करके आप बड़ा होना चाहते हैं। दूसरे को छोटा करके बड़े होने का ये एक फितरी रुझान है, सोशल डिक्लाइन है, स्टेट इटसेल्फ आपको सारी चीजें पता है। और उसने किया, अब इसमें अगर हमें देखना चाहिए तो हम यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी वो गप्पे और फड़े और वो लगा देते हैं, फिर वो हम कुछ ऐसे सच बोले तो टीवी पे बोले भी नहीं जा सकते। बरतानवी हुकूमत के कुछ अपने कवानीन हैं। आप जब तक वहां के डॉक्टर्स इजाजत नहीं देंगे, वो नहीं कहेंगे, आप किसी को नहीं वहां से बुला सकते। अगर आपके पास अदालतों के थ्रू किसी को, सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि आप देखिए कि पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर जिसको पाकिस्तानी कौम ने 3 दफा एक बड़े पर बैठाया, और आमतौर पर आप देखिए कि भाई जो बड़े लीडर होते हैं उनको ही आदमी फॉलो करता है, आवाम फॉलो करती है। पाकिस्तान में कोई, यहाँ मर रहे हैं लोग अस्पतालों में, यहाँ यानी बेल नहीं होती आमतौर पर अदालतों में। यहाँ कन्विक्टेड आदमी, कभी वाहिद मिसाल मियां नवाज शरीफ साहब की ही है, तो कुछ अखलाकियात भी तो आगे आएंगी ना। होगा, बस विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट क्या है। ऐसे आप देखें कि ये चीज विड्रा कर लिया और उन्होंने कहा कि नहीं। अच्छा, अगर वो अब तो वहां पे है, अब वो डॉक्टर से वो उनके बकौल उनका इलाज हो रहा है। अब उसका सिर्फ एक तरीका है, जो तरीकाकार नहीं है। ये तरीकाकार यह है कि बरतानी हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे, वो वहां के डॉक्टर चेकअप करेंगे, जब वो डॉक्टर कहेंगे कि ही इज फिट। अब हमारे यहाँ पे तो आप ये समझते हैं कि मैनेज हो गया किसी भी साइड से, कि जो भी उनको यहाँ से बाहर भेजना चाहता था उसने मैनेज किया, उन्होंने खुद मैनेज किया या हुकूमत के अंदर से किसी ने मैनेज किया। अगर वो रिपोर्टें खराब हैं और उसकी सेहत ठीक है तो इट मीन्स कि दैट वाज मैनेज्ड। और अगर वो मैनेज नहीं है, जेन्युइनली के पास ये ऑप्शन मौजूद था, क्योंकि ऐसा प्रेसिडेंट हो चुके हैं कि वीडियो के जरिए जिन फर्द जुर्म बुजुर्गारी सर पर बाकायदा आयद की गई, यानी ये सहूलत वहां भी हो सकती थी कि बाहर भी अब उन्होंने इश्तिहारी करा दिया तो वो नहीं। अदालत के पास तो सारे ऑप्शन होते हैं। अदालत का अगर हाई कोर्ट भी कोई फैसला कर देता है तो प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई भी उसका जो कानून बन जाता है। हाई कोर्ट कोई फैसला कोई नई चीज करते है, क्रिएटिव होती है ना।
ہائی کورٹ کے جو جج ہوتے ہیں تو لا میں اس کو ہم ایک کریٹو سب کے لیے ہوتا ہے. آپ کا مطلب ہے کہ پریسیڈنٹ سب کے لیے ہوتا ہے؟ اس کی مرضی. دیکھو عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ کنوکٹڈ آدمی باہر چلا جائے گا, یہ پریسیڈنٹ ہے, تو پھر پاکستان کا ہر آدمی جو درخواست دے وہ باہر چلا جا سکتا ہے, جا سکتا ہے. اگر پریسیڈنٹ موجود ہے تو کوئی بھی جا سکتا ہے, لیکن رول آف لا یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ تو کانسٹیٹیوشن پوری طرح اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اور آپ کو یہ سارا پتہ ہے کہ کیوں نہیں ہوتا. اس کے پیچھے کیا ہے, اسٹیٹ کے ایشوز اتنے کمپلیکیٹڈ ہو چکے ہیں کہ یہاں پہ سیدھی بات نہیں ہو رہی. جیسے کہتے ہیں نا, اب یہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا. اب ہم تو بہت پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیٹ کا جو سسٹم ہے وہ اس دن بدن 70-72 سالوں میں کرپشن کو عروج پہ پہنچ چکا ہے کہ جس کو سیدھا کرنا. ایک تو چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ بڑے آدمی کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے دیکھا کہ آج سفر زرداری صاحب کو بھی آج فرد جرم ان پر بھی عائد کی گئی ہے, تو وہ ان کا بڑا پرانا ایک بیان ہے کہ میں عدالتوں کو تھکا دیتا ہوں. وہ بھی چلے گئے ہیں سپیریئر ہائر کورٹ میں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو گورکھ دھندا ہے, تب لوگوں کو یہ تو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ بڑے آدمی کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے لیے کیسا ہے. اچھا, حکومت چونکہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت تک آلموسٹ جن کو آپ لوگ بڑا لوگ کہتے ہیں, یا جو ایک رولنگ کلاسز ہیں, یہاں یہ کلاس ڈفرینسیشن بہت زیادہ ہے, انہیں کلاسز کی حکومت ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. میں یہ کسی پہ بھی نہیں بلیم کہ کسی کی بددیانتی ہے. ہمارے چیف جسٹس صاحب ایک قیدی سے جا کے پورے میڈیا کے سامنے شراب کی بوتل برآمد کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں, اور کچھ دنوں کے بعد لیب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو زیتون کا تیل تھا اس میں. اب اس سے مجھے بتائیں کہ میں آگے کیا تبصرہ کروں, اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. برگیڈ صاحب راج صاحب کا یہ خیال ہے کہ پریسیڈنٹ جب کریٹ ہو جائے تو سب کے لیے یہ بات درست ہے, لیکن یہ بھی انہوں نے کہا کہ بھئی پاکستان جب سے بنا ہے پاورفل آدمی. میں اس کو تھوڑا سا یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں کہ سارے پاورفل نہیں, اچھے مینیجر جو ہوتے ہیں پاورفل وہ, کیونکہ اگر پاور کوریڈور کی بات کی تو ذوالفقار بھٹو صاحب کو تو یہیں پر یہ سہولت تو نہیں دی گئی, اسی جیلوں میں یہیں پھانسی دے دی گئی. جی ہاں, بیسیکلی تو یہ بات صحیح ہے. عوام میں تاثر بھی یہی ہے کہ عمراء جو ہیں وہ اگر شہزادے ان کے کوئی قتل کر دیں تو اس کو سزا نہیں ہوتی. دوسرا, ہمارے قانون میں اب اسلامی شک ہے کہ آپ قصاص, ہاں قصاص دے سکتے ہیں. آپ ان کو راضی کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے, جائیداد دے کر, پیسے دے کے. تو اگر وہ اپلیکیشن دے دیں, عموماً ہوتا یہی ہے کہ مقتول کی فیملی کو جاتے ہیں, ان کا جینا, ان کے میرے بیٹیاں بیمار ہیں, جب شاہ زیب کا مرڈر, وہ جو ماں نے سپریم کورٹ کے سامنے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں اور میں ان کے ساتھ زیادہ اپلیکیشن نہیں کر سکتی, اس لیے آپ فیصلہ کر دیں اور اس کو چھوڑ دیں. ایک بہت بڑا حکم ہے ہمارے قانون میں کہ جب کوئی اس قسم کا مرڈر ہوتا ہے جس کا معاشرے پہ بہت زیادہ اثر ہو نیگیٹو, اس مرڈر میں اسٹیٹ مدعی نہیں بنتی. مدعی بناتے ہیں ہم اس کی فیملی سے, اس کے بیٹے کو, اس کی بیٹی کو, اس کے بھائی کو. لیکن اسٹیٹ اپنے جو پرچہ کاٹتا ہے اور وہ مدعی بن جاتا ہے کوئی نہ کوئی سب انسپیکٹر, وہ کسی صورت میں, لیکن پھر اس کو فالو اپ صحیح نہیں کرتے ہم اسٹیٹ کی طرح. اسٹیٹ اپنے شہری کے لیے بدلہ لینے پر, یا اسٹیٹ اس کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے سے اسٹیٹ قاصر رہتی ہے. اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. جو فیچرز ہیں, آرگنز ہیں, مثلا اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں جو رن کرتے ہیں, ان کو کام کرنا چاہیے. لیکن اب سارے اصول ایک طرف, حقیقت ایک طرف, کہ مصطفیٰ کانجو نے جو قتل کیا وہ بچ گیا, شاہ رخ جتوئی نے جو قتل کیا بچ گیا. اس کے بعد بیریا ٹاؤن میں قتل ہوا, روڈ ایکسیڈنٹ, ملک ریاض صاحب کے بیٹے والی بات تھی, وہاں کچھ نہیں ہوا. تو اب یہ مجید اجرزئی نے سر عام بندہ مار دیا, کچھ نہیں ہوا, وہ بری ہو گئے. تو یہ ایک تاثر عوام میں بے بسی کا پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ بڑے لوگوں کے سامنے بے بس ہے. ہاں, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی, لیکن وہ پھر یہ تھا کہ جی وہ نوز 2 ہیں اور گردن 1 ہے, یا گردنیں 2 ہیں اور نوز 1 ہے. کہ زیادہ پاورفل نے کم پاورفل, ہاں, زیادہ پاورفل نے کہا کہ جی وہ پھندا تو 1 ہے اور گردنیں 2 ہیں, یا میری یا بھٹو کی. تو پھر وہ بھٹو صاحب کو ہینگر دیا. اب ہمارے سپریم کورٹ کے جسٹسز اور وکلاء سپریم کورٹ بار کے وہ کہتے رہے کہ جی یہ جوڈیشل مرڈر ہے, حتیٰ کہ سٹنگ
چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا، نسیم حسن افتخار شاہ کا بیان ہے۔ چودھری نے۔ اس اسی پہ طرح اجازت دیں گے بھٹی کا کیس ہے۔ اس پہ اجازت دیں گے بریگیڈیئر صاحب، تو میں ایک بات کرتا ہوں کہ جو یہاں پہ پورا سسٹم ہے ایک ہر حکومت کے لیے، وہ اپنی اپوزیشن کو یا اپنی مخالفت کرنے والوں کو ایک پولیس اسٹیٹ کی طرح یا اس کو جو بھی استعمال کرتا ہے، وہ مارشل لا کی حکومت ہو یا سول حکومت ہو، وہ انہیں بہت سوٹ کرتا ہے۔ وہ جب دوسرا آ جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے ہم اس کو کیوں نہ انجوائے کریں، اسے کوئی ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا سب سے بڑی مثال نیب آپ دے سکتے ہیں کہ ہر دور میں اسے استعمال کیا ہے۔ اچھا، اب وہی روتے ہیں۔ وہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بنا ہی ایسی گئے، اس میں لچک اتنی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بارگیننگ کر لے وہ ٹھیک ہے، اس کو اپنے سبوں میں کر لیں، جو نہیں کر سکتا اسے آپ ٹیز کریں گے، اسے آپ وکٹمائز کریں گے، وہ ساری چیز ہوتی رہیں گی۔ اچھا، سب سے بڑی بات ہے کہ جو کلاس ڈفرینسیشن تو ہے پاکستان میں، تو ایک وہی کلاس ہے جس کی حکومت ہے، نچلی کلاس سے تو آدمی الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا، پھر سلیو سوسائٹی ہزارہ سال سے۔ اب دیکھیں کہ جو سب سے بڑی بات ہے جو اسٹیٹ کی، جو میں کہتا ہوں اسٹیٹ اٹ سیلف از کرپٹ۔ اچھا، کرپٹ ہونا بھی کوئی ایک چیز ہے کہ کرپشن کی تو اصلاح ہوتی ہے، اسٹیٹ اٹ سیلف از کرمینل۔ بھائی بہت ایک بڑا آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں میں، اس کے 50 جگہ پہ ثبوت دے سکتا ہوں کہ اٹ از اے کرمینل اسٹیٹ۔ اب اس میں بے شمار کرائم ہوتا ہے، کہیں بھی آپ کو غریب آدمی کو اسٹیٹ کوئی یہ تو نہیں کہ ہم ہائی لائٹ زیادہ کرتے ہیں، یہ مین جو مثالیں تو موجود ہیں، لیکن بہرحال جو ہماری جوڈیشری ہے بہت زیادہ فیصلے وہ کرتی ہیں، ظاہر انصاف بھی ملتا ہے، لیکن بڑے لیول پر جو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اور طبقہ ہے جو اس مین ہو گیا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر جب سے افتخار چودھری صاحب آپ نے دیکھا کہ وہ بحال ہوئے تو انہوں نے ایک باقاعدہ گروپ تیار کیا وکلاء کا۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اس پہ میں آپ کو بڑے کھل کے ایک بات بتاتا ہوں کہ چونکہ اسٹیٹ کرپٹ ہے اور اسٹیٹ کسی کو پروٹیکشن نہیں دیتی، تو پوری سوسائٹی میں ایک رجحان بنا ہے کہ کرپشن کے۔ ارمغان سبحانی صاحب نا MNA فرام سیالکوٹ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وہ ارمغان صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا سر، کیسے ہیں آپ؟ مہربانی سر، الحمدللہ۔ اچھا، میاں نواز شریف صاحب کو اشتہاری عدالت نے قرار دیا اور وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں، اور ڈاکٹروں کی جو رپورٹیں ہیں وہ وہاں ایک امریکن ڈاکٹر ہے، ایک برٹش ڈاکٹر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب کو تو یعنی بیماریاں کافی ہیں، تو ان کا سفر کرنا جو ہے وہ کسی صورت بھی صحیح نہیں ہے، تو اس پر ذرا تھوڑا اپنا ٹیک دے دیں، کیونکہ آج کا تو ہارٹ ایشو یہی ہے۔ جی بالکل، میں اس پہ ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ کیا پاکستان کا ایشو صرف نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنا ہی ہے؟ نواز شریف واقعی بیمار ہے، اس گورنمنٹ کی جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کی مرضی سے، ان کی مشاورت سے وہ علاج کے لیے باہر گئے ہیں، کووڈ کی 6 ہفتے کے لیے گئے تھے، 6-8 ہفتے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے کووڈ کی وجہ سے وہ پراپر علاج نہ کروا سکے، ایک ایکسکیوز ہے۔ تو کسی کی ہیلتھ پہ اس طرح کی سیاست کرنا یا اس طرح کی باتیں، تو یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ٹرینڈ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے لیے سرو کیا ہے، ان کو آپ اس طرح ہیلے بہانے سے اگر آپ ڈسکوالیفائی کرنا چاہیں گے تو آپ نئی لاٹ کہاں سے لے کے آئیں گے جو ان ساری چیزوں سے واقف ہوگی؟ پاکستان کے ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیں یا اپنے حریف کو، نہیں، یہ تو آپ سبحانی صاحب، آپ کے چاچا، آپ کے والد، دیکھو وہ بڑا نام تھا، آپ بھی ماشاءاللہ محنت کیے، تو نئی نسل کو آنا چاہیے، کیا بات ہوئی؟ پھر نئی نسل آئے ہی نا، کہ قیمتی تو ہوتے ہیں لوگ، لیکن اس طرح تو بانج بھی نہیں ہو گیا۔ نئے لوگ آ رہے ہیں۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ جانے والوں کو اس طرح بےعزت کر کے نکالا جائے، ایشو یہ ہے۔ تو کیا اگر فرض کیا انہوں ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ابھی سٹیبل نہیں ہے، چند دنوں بعد سٹیبل ہو جائیں گے، جب سٹیبل ہو جائیں گے پاکستان میں آ جائیں گے، تب یہ ڈیسیژن ہو جائیں۔ میں عدالت کے کسی میٹر پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ حکومتی رویہ جو ہے یہ پہلے بھی نامناسب تھا، اب بھی مزید نامناسب ہے۔ کم از کم کوئی بہانہ بازی نہیں ہے، ایک مقبول وجہ ہے، اور اس مقبول وجہ کو لے کر وہ اگر کورٹ میں اصل میں سبحانی صاحب کا جو سسٹم ہوتا ہے، جو صاحب کا باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی لوگ بھولتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اس دوران جو کسی قسم کی کسی کے ساتھ ڈیل کر کے گئے، اب وہ یہ ہے کہ وہاں جب پھرتے ہیں تو پھر عدالتوں کو بھی یہ سوچتی ہیں عدالتیں بھی کہ کاش وہ اس طرح وہاں تھوڑا سا علاج بھی شروع کروا دیتے، کیونکہ تھوڑے سی وہ بھی عزت رہ جاتی۔ آپ کا پہلا جملہ تھا کہ نواز شریف صاحب ڈیل کر کے گئے ہیں، تو یہ سارے سوال ڈیل والوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ اچھا اللہ کرے یہ ملک میں اس طرح کسی سیاسی لوگوں کو
क्रिटिसाइज करना, पुश करना, डील बनाना, NRO देना, ये सारी चीजें जो है ना ये खत्म हो के स्मूथ पाकिस्तान काम करे, अंडर द लॉ करे, ज़ाब्ते के मुताबिक करे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। मजाज के मुताबिक अगर काम होगा तो शायद ऐसे इवेंट होते हैं। साहब हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हमारे दोस्त भी आपसे सवाल करेंगे कि बुखारी साहब वो ये कह रहे हैं जो आपने सुना। जी जी, मेरा सवाल ये था क्योंकि आप सवाल करें ज़रा बेहतर है क्योंकि पैनल बैठा हुआ है कि पूरी दुनिया में एक सिविलाइज मुल्कों में ये होता है कि अगर लीडर बीमार है, जाहिर है कोई काम पड़ गया है, ओवरेज हो गया है, तो पार्टियां चलती रहती हैं, जाहिर पार्टी ने मुल्क चलाने होते हैं, फिर आदमी लीडरशिप भी बदलता है, एलिगेशन के तौर पर भी किसी पर आ जाए बात तो कौन सी ये बातें कि सुबहानी साहब ने तो चूंकि उनकी एक पार्टी के हवाले से बात की है, मैं बिल्कुल एकेडमिक बात करूंगा कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ हीरो वर्शिप है, यहाँ अवतारों से एक पूरा सिलसिला, एक साइकोलॉजिकली ये सोसाइटी है, यहाँ हीरो वर्शिप है। यहाँ पे आप सारे एशिया में भी चले जाएं तो जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी बहुत वैल्यू होती है। आज भी मुस्लिम लीग नून में अगर वोट किसी शख्सियत का है तो मियां नवाज शरीफ का है, मियां शहबाज शरीफ का कोई वोट नहीं है, उसको शायद सारे एमपी के नाम भी नहीं पता होंगे। एक ही आदमी होता है हर पार्टी में। पीपल्स पार्टी में तो बेनजीर भुट्टो का वोट है, जो भुट्टो का वोट बेनजीर से कैश हुआ और फिर अब बिलावल के पास आ गया। इस तरह का बाकी फजलुर रहमान के पास है तो अपने बाप का वोट उसने दे दिया। ये सारी विरासत यहाँ पे जैसे जमीनें विरासत में जाती हैं, मिलें विरासत में जाती हैं, पीरी विरासत में जाती है, मौलवी मस्जिद का विरासत में बेटे को देता है, मजहब विरासत में चल के लीडरशिप में जाती है, यहाँ पे सियासत भी विरासत में चल रही है। ये चूंकि नजरियाती सियासत नहीं है, जो आइडियोलॉजिकल होते हैं तो नेल्सन मंडेला ने जेल काटी है, वो एक्सेप्शनल लोग होते हैं। पाकिस्तान के अगर आप किसी भी लीडर से तवक्को करते हैं, हाँ अगर आ जाए, देखो जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, इंसान का एक वक्त मुकर्रर है। अगर इस वक्त भी नवाज शरीफ को किसी चीज ने नवाज शरीफ बनाया है तो उसके कुछ अरसा जेल काटने ने बनाया है। जरदारी के भी अगर पल्ले कुछ पड़ा है तो जेल काटने से पड़ा है। और अगर जेल में आ जाते हैं तो अपनी जो पसमानदा साहब आपने सुना, क्या कहेंगे इस पर? ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान विरासत की तरफ मुंतकिल हो रहा है। ये जो बात पहले हो रही थी ये बिल्कुल आइडियल बात है कि अगर मियां नवाज शरीफ इस वक्त वापस आ जाते हैं तो ये मकबूल नहीं मकबूल तरीन हो जाएंगे। लेकिन इशू ये है कि उनकी सियासी आदमी है, 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, वो अपनी हेल्थ पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, बल्कि सभी लोगों का पार्टी जो लीडरशिप था उनका ये डिसीजन था कि मशवरा ये थी कि वो अपना इलाज मुकम्मल करके वापस आए। अब ये है कि इसे थोड़ा सा पोस्टपोन होना चाहिए। अब पाकिस्तान में इस वक्त किसी किस्म की कोई सियासत नहीं हो रही, ये जबरदस्ती का माहौल पाकिस्तानी अवाम को पीछे धकेल रहा है। जबरदस्ती का माहौल खत्म हो, माहौल खुशगवार हो, सियासी लोग आगे आए, माहौल सियासी हो। नहीं, माहौल कैसे कंफर्टेबल हो कि जब हुकूमत FTF के तौर पर आगे बढ़ती है तो फिर बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। और हद ये है कि पार्टी लीडर से ही बार्गेनिंग करनी पड़ती है, पूरी पार्लियामेंट बैठी रहती है। आज भी कई हमारे दोस्त मिले, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं होता कि जो हुक्म आता है वो करते हैं। इस शिकंजे से तो जान छुड़ाए ना पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत, जहाँ बंदा अपने जमीर के हक के मुताबिक बात ही नहीं कर सकता। बुनियादी तौर पर ये आइडियल सिचुएशन है जो आप फरमा रहे हैं। बदकिस्मती से ये माहौल पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, ना पार्टियों में है, ना पार्टी लीडरशिप में है, ना पार्टी वर्करों में है। ये आइडियल सिचुएशन, अल्लाह करे ये इस प्रोसेस को कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि ये आइडियल सिचुएशन बन सके, माहौल बन सके इस तरह का। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ बैठे हैं, लियाकत तूर साहब आपने भी कहीं किसी जगह तो आप डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे और आपकी भी हुकूमतें आती रही हैं, ये बदलने के बावजूद भी कुछ बदलता नहीं है। बस देखो सुबहानी साहब ने बड़ी लगी लिपटी के बगैर कि बहुत एक मैं समझता हूँ कि शानदार बात की है कि माहौल तो वो आइडियल वही है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत अगर किसी पार्टी का लीडर ही टिकट देता है, मैं ये नहीं कहता पैसे लग देता, कुछ ऐसे इल्जाम हैं भी, फिर वो इंसान अगर जीत के आ जाता है, अपने इलाके में उसने काम किए हैं, उसकी खानदानी एक अच्छी शराफत है, फिर भी असम्बली में वो क्या किरदार अदा करेगा? ये कौन सा सिस्टम? बात यह है कि जो मुल्की मुफाद है उस पर निगाह होनी चाहिए। और जिस तरह हमने सियासत चलाई है अभी तक, इसमें ज़ातियात है, इसमें ज़ाती चपकलिश है, इसमें इंतकाम है,
اور یہ ساری جو رجحانات ہیں یہ ہماری سیاست کو کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ عوام بے شعور نہیں ہے. ہر پاکستانی کو نظر آتا ہے کہ پاناما کیس کے اندر 462 نام تھے اور اس وقت بہت کہا گیا کہ ہم باقیوں کو بھی دیکھیں گے، باقیوں کو بھی کریں گے، سب بیان ہوئے، لیکن ہوا صرف ایک ہی بندے کا احتساب اس کوشچن پہ. نیوز پر کون گیا تھا؟ تو شیخ رشید اور جماعت اسلامی گئی تھی. اب ہزاروں مرڈر روز ہوتے ہیں، جس کی پرچہ درج ہوگا وہی پروسیڈ ہوئے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سیاست کے اندر وہ جو لوگ گئے تھے. ذاتیات آ گئی، جو پرسنل انٹرسٹ آ گیا، سوال کا ہم اس کا جواب بہت دینا جی کہ اگر روزانہ چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو جو بندہ جا کے کسی فورم پر جاتا ہے تو اسی کے خلاف پروسیڈ ہوتا ہے. سب کے ساتھ اس کا بھی کرو، اس کا بھی کرو، پھر کیا ہوگا؟ وہ تو آپ کا آرٹیکل 25 ہے. جو اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو آپ آرٹیکل 25 کو ریپیل کر دیں. آپ نے نہیں ماننا اس کو. آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا. ایکول ٹریٹمنٹ بیفور لا از اے فنڈامنٹل رائٹ. تو اگر آپ نے وہ فنڈامنٹل رائٹ عوام کو نہیں دینا ریپیل کر دیں. ایک ان پٹ دینا چاہتا ہوں سبحانی صاحب کے کوشچن کے حوالے سے. بڑی خوبصورت بات کی ہے. بہت کم ہوتی ہے جرت کیسے بات کہنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ووٹ کسی بھی پارٹی کی طرف سے لے کے آئے تو پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے اور اس ایک شخصیت کا ووٹ ہوتا ہے. جو ووٹر ہے اپنے طور پہ اپنے ضمیر کو فلوٹ کر کے اگر کوئی سماج سے الیکشن جیت کے آئے گا تو وہاں پہ ضمیر کے مطابق بات کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا. آپ پولیٹیکل پارٹی جا کے پڑھیں. اگر آپ مجھے بتائیے، آپ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پارٹی لیڈر ڈی سیٹ کر سکتا ہے. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو اپنے جس میں طاقت ہوتی ہے پھر اس کو پتا جیسے طاقت یہ سیالکوٹ کی ایسی فیملی ہے، مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں نے خود میں عدالتی سطح پر ڈسکوالیفائی ہوا تھا. مظفر گڑھ سے وہ عوامی سے ایک ایم این اے تھا، کتنا عرصہ بیچارہ خوشاب کی جیل میں پڑا رہا، پھر دوبارہ پھر جیت گیا. اچھا وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا. چلو آخری سوال کرتے ہیں پھر ہم نے بریک کرنا. سبحانی صاحب، اب اے پی سی جو ہو رہی ہے کتنا کو آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی حکومت تو بالکل جس طرح وہ روزانہ ایک، اب یہ تو میں نہیں کہتا کہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے اور یہ ان کے مفادات ہیں. ایک ہی آدمی ان کے پاس رہ جاتا ہے جو فنڈڈ ہے اور پلانٹڈ ہے، وہ ہے، اس کے پاس لوگ ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ نکلے تو نکلے، ان کے پاس تو بندہ کوئی نہیں، کیونکہ اس طرح اوور کانفیڈنس ہے پی ٹی آئی. بیسیکلی جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ کسی کی گود میں بیٹھ کے ایسے جملے یا ایسے القاب استعمال کر رہے ہیں. پولیٹیکل سینیریو میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ہاں اس وقت یقیناً پاکستان میں سیاست نہیں ہو رہی. اگر اپوزیشن بھی سیاست نہیں کر رہی، نہ گورنمنٹ پارٹی کر رہی ہے، اگر اے پی سی ہوتی ہے، جو لوگ اس وقت گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا کہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی لیول پہ کمزور دکھائی دے. وہ پاکستان کا فیوچر ہے، پاکستان کا مضبوط پاکستان کی علامت ہے. مگر اس گرداب میں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں اور 22 کروڑ عوام بھی پھنسے ہوئے ہیں. یہ پیور پولیٹیکل میٹر ہے. اسے پولیٹیکل ٹریٹمنٹ پولیٹیکل طریقے سے ہی ٹریٹ کیا جائے. اور اگر اے پی سی ہوتی ہے تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، جو لوگوں کی اس وقت صورتحال ہے، جو مہنگائی کے چکی میں پس رہے ہیں، وہ باہر آئیں گے. جب باہر آئیں گے تو جن لوگوں جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بیچ بچاؤ کا راستہ نکالنا پڑے گا. ادروائز اگر 2 سال اور یہ ٹینیور مکمل ہوگا تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا. آپ دیکھیں ہر چیز 100% اضافے کی طرف ہے. جو کل بجلی 8 روپے کا یونٹ تھا آج 25 روپے کا ہے، تو کل بجلی تھی، آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور 25 روپے میں بھی ہے. یہ ساری چیزیں مس مینجمنٹ. بہت شکریہ ارمان سبحانی صاحب، آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ، کیونکہ ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. تو یہ سبحانی صاحب کہہ رہے تھے کہ بجلی کے ریٹ بہت بڑھ گئے، تو میں انہیں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مشرف دور میں 6 روپے یونٹ تھا، تو بعد میں 18 روپے یونٹ ہو گیا تھا. تو ناظرین آپ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ڈاکٹر سکھار بخاری صاحب، سندھ میں جس قسم کی سیلابوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور یہ مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے بھی ایسی ہی تباہی وہاں ہوتی تھی. یعنی وہاں ہمارے کو عزیز ہوتے تھے، میرپور خاص، یہ وہ سارے چیزیں.
یعنی کسی جگہ بھی کوئی کام ہوا نہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں وزٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے اس باقاعدہ بہت بڑی پریس کانفرنس کی. یہ کرتے تو روز ہی ہیں. کراچی کے لیے جو 1100 بلین کا پیکج وفاقی حکومت نے دیا ہے اس کے ساتھ مل کے صوبائی حکومت کے, اب یہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ بلیم گیم شروع ہو چکی ہے. یعنی وہ بات وہ وہاں ہی ٹکی رہ جائے گی. آپ آج دیکھا بنا مراد سعید صاحب نے بڑی دھواندار پریس کانفرنس کی, پھر اسد عمر نے کی. اسد عمر نے کہا کہ یار ہمیں تو لوگ پھر گالیاں نکالیں گے تو مارنے کو دوڑیں گے. جب آپ کے پاس کہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ پیسے لگانے ہیں تو کام تو شروع کرو. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس کو اس لنک کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو توشہ خانے میں جو پھنسایا گیا ہے یہ بالکل مذاق ہے. یعنی ہمارے ساتھ جتنے بھی کیسز ہیں وہ مذاق ہے. یعنی سیلاب کے علاقوں میں جا کے بھی انہوں نے وہ مطالبہ آگے رکھا. کیا کہیں گے؟ بڑی دلچسپ باتیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بارش کا تیز سرکل ہوتا ہے یہ ورلڈ وائڈ جو محکمہ موسمیات ہیں یا جو اس کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ 36 سال کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہر 36 ایئر کے بعد پھر وہ یہ سائیکل ہوتا ہے اور وہ آتا ہے اور یہ بارشیں ہوتی ہیں. اب 36 سال 40 سال پہلے بارشیں پانی نکل گیا وہ اس لیے کہ آبادی کم تھی. اب اتنی آبادی بڑھ گئی ہے اور اس میں اتنی انکروچمنٹ ہوئی ہے اور اتنی بلڈنگز بن گئی ہیں. آپ کو میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ لاہور جیسے شہر میں بھی میں 50% جو بلڈنگیں پلازے جتنے ہیں یہ بغیر نقشے کے بنے ہیں. بعد میں نقشہ مان کے پیسے جرمانہ دیا اور اس کو اپروو کرا لیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس میں ادارے ملوث ہوتے ہیں, سارے اسے پیسہ کماتے ہیں. اسی طرح سے کراچی میں اس کے ساتھ پھر سر کلوز ہو گیا تو پانی کدھر نکل کے جائے, اس کو باہر سمندر تک جانے میں ٹائم لگے گا. ایسا ہی ہے. اچھا اسی لیے یہ اگر چاہیں بھی میں آپ کو بڑھ گیا تو پلاننگ کا تو پھر کوشچن اٹھتا ہے کہ وہاں ڈی ایچ اے بھی آپ دیکھیں وہاں بڑی بڑی اہم جو سکیمیں ہیں جو پلاننگ اور بڑی بڑی بینک ڈیولپمنٹ چارجز بھی لیے اور ڈرینیج کے لیے بھی لیے انہوں نے بھی کام نہیں کیا. پوچھنے والے کوئی نہیں ہے تو نہیں پوچھنے والا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ میرا چونکہ ان کا نام کہیں گے تو بتا بھی دوں گا, اکاؤنٹنٹ جنرل تھے سندھ میں بھی اور بلوچستان کا چارج بھی ان کے پاس تھا. وہ پیٹتے تھے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو اس اشرافیہ کے گھروں کو آگ لگا دیں کہ حکومت اتنا ایسے لوٹ رہے ہیں کہ روز کا اتنا اربوں روپے ایسے جا رہا ہے باہر جا رہی ساری. ان کو انہوں نے اٹھا کے پنجاب میں بھیج دیا. پنجاب سے ان کو یہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے کہ چونکہ پورا مافیا ہے اس پر رہے کہ جو 1100 بلین روپیہ جو مختص کیا اور وہ 1100 کچھ بھی پہلی بات ہے کہ اس میں 700 ارب روپے تو وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا ہی ہے. چلو یہ ایسے کر لیتے ہیں وہ ان کا اپنا صبح ہی ہم نے اور جگہوں پہ بھی خرچ کرنا سارا یہاں پہ کیسے کر سکتے ہیں. 18ویں ترمیم میں کوئی بات نہیں کریں. اچھا کریں تو صحیح. وہ سارا ادھر نہیں کر سکتے کرتے اس کے اور بھی ہمارے پاس ہیڈ ہیں سارے ان کو ہم کدھر دیں باقی کس طرف لے کر جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ سارا پیسہ جائے گا کیا کوئی آپ میں سے سمجھتا ہے کہ پیسہ وہاں پہ لگ سکتا ہے؟ کوئی لگاتا ہے؟ نہیں لگائے گا کبھی بھی. جتنے بھی ہیں سارے کے سارے لوٹ مار کے ایک اس میں لگے ہوئے ہیں اور پھر لگا کے کیا کریں گے؟ اگر آپ پیسہ کیسے لگائیں گے؟ ڈرینیج کریں گے, وہ بلڈنگیں گرائیں گے. وہ کہتے ہیں یہ غریبوں گھر ان کو نہیں گرانے, ووٹوں کا ایشو آ جاتا ہے کبھی. یہ پوری اسٹیٹ اتنی الجھ گئی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں چونکہ بارشیں سے بہت زیادہ بارشوں کو تب آپ کا مہینہ اس سے پہلے بھی آپ نے پہلی بارش ہوئی تھی. صوبائی حکومت کے پاس اسٹیٹ لینڈ ہوتی ہے, ظاہر ایک بندہ اس پر ورک کرتا ہے, لوگوں کی لسٹیں بناتا ہے, اس کو وہاں جا کے اس کو آبادکار کرتا ہے, ان کو فنڈ دیتا ہے, ان کو کچھ امداد کرتا ہے, کچھ لون دیتا ہے. وجہ حل نہ ان کی یہ پرائیورٹی ہے نہ ان کی اس کو ضرورت ہے. پہلی بات بڑی سیدھی سی بات ہے, جتنے بھی لوگ یار وہ تو ایم این اے ہیں, ایم پی ہیں, منسٹرز ہیں, یہاں تو سرکاری نوکریوں میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں لوگ پیسے دے کے تحصیلدار بھرتی ہوتے رہے, پیسے دے کے پولیس کے اے ایس آئی بھرتی ہوتے رہے. ہمارے زمانے میں ایسے 40 سال پہلے 1,00,000-1,50,000 روپے ریٹ ہوتا تھا اے ایس آئی کا. اچھا وہ کیوں پیسے دے کے بھرتی ہو؟ سرکاری کلرک بھرتی ہوتے ہیں. کراچی سے ہم نے پی ٹی اے کے ایم پی ہیں ربستان خان جی, وہ کراچی کی طرف صورتحال بتائیں گے. خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑی مہربانی. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا آپ تو میرا خیال ہے کراچی نے آپ کو ووٹ دے کے تو کراچی والے بھی پھنس گئے تو غالباً آپ بھی پھنس گئے. کراچی جو اتنے سالوں میں اس کا جو برا حال ہے, جس طرح انکروچمنٹ ہے, بڑے بڑے پلازے بن چکے ہیں, ڈرینیج کے اوپر یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے سٹور کھلے ہوئے ہیں, تو یہ کس طرح مسئلہ حل ہوگا؟ وہ یہ مذاق اڑتا جا رہا ہے. آپ کے بھی نمائندے ٹی وی پر آتے ہیں, مراد سعید صاحب بھی آج آئے تھے, اسد عمر بھی, بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ روزانہ ٹی وی پر ہوتی ہے.
پیسے کب ملنے ہیں, کب لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے, یہ تو سوالیہ نشان ہوتا جا رہا ہے. آپ کس طرح نپٹیں گے اس بات سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی میں جو انکروچمنٹ ہوئی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ ایک پارٹی تھی جو برسر اقتدار ہے تقریباً سندھ میں 13 سال سے, ان کی اور ایم کیو ایم کی گٹھ جوڑ تھی. ورنہ اگر یہ پارٹیز اور یہ ان کے آفیسر, ماتحت آفیسر انوالو نہ ہوتے تو کراچی میں کوئی ایک پتھر بھی نہیں رکھ سکتا. تو اس میں تو پاکستان تحریک انصاف کی کوئی مداخلت نہیں تھی. دوسری بات آپ نے کی کہ پیسے کب آ رہے ہیں, آپ ان لوگوں کو کیسے ریسکیو کریں گے. دیکھیں, کراچی کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ وزیر اعظم کراچی سے. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کو فخر ہے کہ عمران خان نے ان مشکل حالات میں کراچی کو بھولے نہیں اور 1100 ارب روپے کا پیکج دیا کراچی کو. انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ پیسے جو ہے آ جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 3 سال کے پروجیکٹس ہیں. اس میں شارٹ ٹرم بھی ہے, لانگ ٹرم بھی ہے اور مڈ ٹرم پروجیکٹ بھی ہے. نہیں, صوبائی حکومت جو ہے ایڈمنسٹریشن ان کی ہے, میئر ان کا لگ گیا ہے اور سارے ادارے ان کے پاس ہیں, وہ کام کیسے کرنے دیں گے؟ اگر آپ کے بات مان لی جائے کہ پہلے بھی وہ کام نہیں کرتے تھے تو آپ کو کریڈٹ کیسے لینے دیں گے؟ ابھی تو وہ اس بات پر لگے ہوئے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کو آج جو انہوں نے فرد جرم عائد کیا وہ کہتے ہیں یہ انتقامی سیاست ہے. تو کام ہوگا, آپ کو امید ہے مل جل کے؟ جی بالکل, انشاءاللہ. ہمارے وزیر اعظم نے جب پیکج کا اعلان کیا تو انہوں نے بھی سوچ سمجھ کر کیا ہوگا. انہوں نے کوئی ہوا میں تیر نہیں چلائے ان کی طرح. یہ کام ہوں گے بھی اور آپ کو اچھا خان صاحب, آپ ذرا لائن پر رہیے گا, ذرا بات سن لیں ہمارے پینل کے بریگیڈیئر صاحب. یہ ذرا ظاہر ایک نمائندے ہیں کراچی کے اور کراچی میں جیتنا اتنا آسان نہیں ہے. بڑا اس وقت دبستان خان جو ہیں وہ ایم پی ہیں وہاں کے. تو یہ جو پارٹی برس اقتدار ہے اور جس حالت کو کراچی کو انہوں نے پہنچایا ہے, تو یہ عوام کو جواب دہ ہیں, نئی پارٹی ہے, تو وہ کیسے یہ ان کو کام کرنے دیں گے؟ وہ کام اگر کرنے دیں گے تو پیپل پارٹی وہاں ریپلیس ہو جائے گی کہ یہ تو پی ٹی آئی کو کریڈٹ جا رہا ہے. یہ بھی خوف ہے. تو سیاسی مصلحتیں ہیں, بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم مل کے کام نہیں کرتے. ابھی اتنا بڑا کرائسس ایک شہر پر آیا اور وہ مصیبت میں پھنس گئے لوگ, لوگوں کے گھروں میں پانی چل گیا, لیکن یہاں پر وہ وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومت کی چپکلیس چلتی رہی. بجائے کرائسس میں آپ لوگوں کو ڈھارس دیں, ان کو انکریج کریں, ان کی کوئی مدد کرنے کی بات کریں. یہ تو اکیڈمک ڈیبیٹ ہوگی نا. میرا سوال یہ ہے, ان حالات میں جو یہ نیا سیناریو کہ ایم کیو ایم کی انہوں نے بات کی ہے, ایم کیو ایم اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ الائز ہے اور حکومت میں بندے بھی تھوڑے ہی ہیں. وجہ ان حالات میں ناراض بھی کسی کو نہیں کر سکتے. پیپل پارٹی کو پتا ہے کہ ہمارے پاس سندھ موجود ہے. ان حالات میں کیسے کام کرنے دیں گے پی ٹی آئی کو کہ اپنے لوگوں کی کوئی زخموں پر مرہم رکھ سکیں؟ کیونکہ 14 تو ایم این اے ہے وہاں پی ٹی آئی کے. یہ ہے کہ فلڈز کو روکنا ہے اگر یا فلڈز سے سیف نکلنا ہے تو ہمیں وقت پہ کام کرنے پڑیں گے. جیسے ابھی پڑے گا تو ٹھیک ہے, کریں گے کہ نہیں کریں گے, میں یہ سوال کر رہا ہوں. پڑے گا تو آپ اچھی خواہشیں رکھتے ہیں, نہیں کریں گے تو اور پھنسیں گے. کیسے پھنسیں گے؟ کرنا تو اور پڑے پہلے کیا گا. ٹانگ توڑ اگر دیے کراچی اور سندھ جو ہے اس کے اوپر آفتیں اتنی آئیں اور ان آفتوں کا کوئی تدارک نہ ہو اور کوئی ان کا علاج نہ ہو تو عوام تو سسٹم کو جاری رہنا چاہیے. یہ بتائیے جی, یہ سسٹم جو سیاسی صاحب نظر آ رہا ہے ملک کا بیڑا گھر کر کے بیٹھا ہے جس کو ہم سو کارڈ جمہوریت کہتے ہیں, رہنا چاہیے. اس سسٹم کو نہیں رہنا چاہیے. بخاری صاحب آپ ادھر شیئر کریں پھر تاکہ دبستان سے ہم بات کرتے ہیں دوبارہ. جی پہلی بات پہلے آپ سے عرض کی کہ اسٹیٹ اٹ سیلف از کرپٹ. ہاں, اور حکومت اسٹیٹ کے آرگنز ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اسٹیٹ مین کے آرگنز ہوتے ہیں ظاہر ہے, جہاں کئی لوگ ہوتے ہیں. میں دوسری 2 چیزیں کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے ملک جس کو ہم کنٹری کہتے ہیں, ایک کہتے ہیں اسٹیٹ. کنٹری سے ہمیں پیار ہے, ہمارا ملک ہے نا. پاکستان تو بہت خوبصورت کہتے ہیں, ریاست کے ادارے. ریاست جو ہے تو وہ اداروں کا نام ہے, ادارے سارے کرپٹ ہیں. سارے نہیں کہہ سکتے, اس طرح پتہ ہے اکثریت کہہ سکتے ہیں. اکثریت کی جو ہے جو ہم پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, یہ روزانہ جن اداروں کا عوام کے ساتھ رول آف لا سے تعلق ہے جو کرتے ہیں وہ سارے کرپٹ ہے. کرپشن ہر ایک اعتراف کر رہے ہیں, بڑا سینئر بندہ یہ ہو رہا ہے. اب اس میں پاسبلٹی نہیں ہے. ایک پہلے ایک بات سنیں, بڑی خوبصورت ہسٹوریکل بات ہے, کارل مارکس نے کہی ہے.
اس کو اگر آپ رد کر سکتے ہیں تو آپ کر دیں. ابھی تک تو دنیا میں کسی نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ کرپٹ سسٹم میں پارشل ریفارمز نہیں ہو سکتی, پورے سسٹم کو چینج کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کا پورا باڈی کو کینسر ہو گیا ہوا ہے تو آپ زکام کا علاج نہیں کر سکتے کہ بھئی میں اس کو زکام کو ٹھیک کروں گے, اس کی دوائیاں لیتے رہیں, تو وہ کینسر اپنی جگہ پہ پھیلتا رہتا ہے. یہ سسٹم لوگوں کے مسئلے حل نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. نورستان صاحب, آپ نے ہمارے پینل کی بات سنی, اس کا کیا جواب ہوگا کہ ظاہر آپ وہاں کراچی میں, میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کے ہوتے ہوئے آپ لوگ کامیاب ہوئے ہیں, اسی طرح زیادہ جواب دہ بھی ہیں, تو کیسے آپ کام کر کے لوگوں کو اس سسٹم کے سے پیار محبت کیجیے, چلتا رہنا چاہیے, کیونکہ مصیبت تو پڑ گئی. ایک 149 بھی نہیں ہو سکا, اور یہ ہے کہ فیڈرل وہاں اتنا زیادہ مؤثر بھی نہیں ہو سکتا. این ڈی ایم نے جب کام کیا ہے تو وہ کہتے ہیں 3 نالے کیے, بلکہ مذاق اڑایا گیا. این ڈی ایم نیشنل قسم کا ادارہ ہے, تو وہ کہتے ہیں 3 نالے صاف کیے ہیں. کیا کہیں گے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کام ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف ہی یہ کام کرائے گی, کیونکہ یہ بیڑا ہم نے اب اٹھایا ہوا ہے. اس میں ہمارے ساتھ این ڈی اے میں بھی ہے, اور ہم نے پروونشل گورنمنٹ سے بھی بات کی ہوئی ہے. اس دن جب خان صاحب آئے تھے تو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ, ناصر شاہ اور سید غنی کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے, تو وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ کراچی میں کام ہو. اچھا, جو نیا ایڈمنسٹریٹر ہے وہ کام کرنے والا آدمی ہے کہ اسے ایم کیو ایم نے ریزرویشن دی ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, نیا ایڈمنسٹریٹر جو آیا ہے افتخار شلوانی, یہ پہلے کمشنر کراچی رہ چکے ہیں, تو یہ پہلے والوں لے جتنے کرپٹ نہیں ہیں. بوستان صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ. ایک کوشچن بوستان صاحب سے میں مجھے سوال کر لیں, ٹھیک ہے. تو بوستان صاحب آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ ضرور ہم توقع رکھتے ہیں کہ یعنی مثبت سوچ رکھتے ہیں, اچھا ہے کوئی بھی کام کرے, لیکن کیا ان 2 سالوں میں کوئی ایک چیز بتا سکتے ہیں بڑی کارکردگی, وہ وفاق میں ہوئی ہو یا صوبے میں کہیں پہ بھی ہوئی ہو کہ یار یہ اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے, ہم اسی کو رول ماڈل بنائیں گے؟ کوئی ایک چیز اپنے 2 سال میں آپ کی حکومت بتاؤں, جیسے ابھی کورونا میں لاک ڈاؤن ہوا تھا, احساس پروگرام کے جو ہے وہ کافی 161 ارب روپے 1 کروڑ 32 لاکھ خاندانوں میں تقسیم کیے گئے. اس سے پہلے کون سی گورنمنٹ نے کی ہے؟ اور اس میں ایم این ایز ایم پی ایس کی کوئی انوالومنٹ نہیں. صاحب بہت مہربانی, کو ہمارا ایک سوال ہے, بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. اب ہمارے پاس ایک موضوع بچا رہی ہے, 1-2 منٹ رہتے ہیں, ٹائم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں مافیاز کی جب ہم کہتے ہیں حکومت ہے, اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اسمبلی میں بھی بات ہوتی ہے, ہر حکومت میں ہوتے ہیں, شوگر ملز ایسوسی ایشن, تو اتنے بڑے کارٹلز ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو وہ گنے کے پیسے کئی سوال نہیں دیتے تھے, پھر یہ ہے کہ اس کا کٹوتی کرتے تھے, 20 من ویسے لیتے تھے, 15% ویسے لیتے تھے, دیتے نہیں تھے. اب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں جا کے اس کو جو کمیشن بنا تھا اس کو ایڈرنس کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ سنتا رہا 2-3 منٹ, اتنی دیر میں اربوں روپیہ کما کے گھروں کو چلے گئے. یعنی کہتے ہیں تا تریا کا بردہ شد, تمہار کا زیدہ بردہ شد. اب بتائیے, جو نیب انکوائری کر رہے ہیں, کسی سرے پہنچے گی انکوائری کو گرفت ہو سکے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کے پاس قوانین نہیں ہے. یہ جو پاکستان کے عدالتی قوانین جو ہمارے سی آر پی سی چلتی ہے, جو ہمارا ایک مروجہ قانون ہے, اس کے تحت نیب میں کیس چلتے ہیں. اس قانون میں جو ایویڈنس رولز ہیں, اس قانون کی جو پروسیجر ہے, جب نیب اس کو اڈاپٹ کرتی ہے تو ایک کیس کا فیصلہ 5 سال میں بھی کرنا مشکل ہے, جیسے ساری عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو قانون نیب اگر ادارہ بنایا ہے, نہیں کوئی ایک بھی ایسی پریسیڈنٹ نہیں ہے. نیب اگر ایک ادارہ جب بنایا گیا تھا تو اگر کوئی اس کے ساتھ صحیح مخلص ہوتا تو ان کے لیے قوانین بھی الگ بنا تھا, امینڈمنٹ کرنا پڑتی کہ ان قوانین کے پینل کوڈ پروسیجر جو ہے نا, تو عدالتیں ہوں علیحدہ, جو قانونی پروسیجر پینل کوڈ پاکستان کا جو پینل کوڈ چل رہا ہے اسی کے تحت, اسی قانون کے تحت وہاں پہ سماعت ہوتی ہے. قانون تو وہی ہے. یہ تو سپریم کورٹ بھی مان چکا ہے کہ نیب کا طریقہ کار پاکستان کے آئین کے خلاف ہے, وہ الٹا چلتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں قانون چینج کرنا چاہیے, نیب کے قانون درست کرنا چاہیے. ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں, یہ سندھ کی بات ہم نے کی, یہ سب حکومتیں جو آئی ہیں وفاقی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی, کوئی بھی حکومت بلدیاتی نظام کو فروغ دینا نہیں چاہتی.
یہ آتے ہیں بلدیاتی نظام کو بند کر دیتے ہیں اور ایک کلیش ہے بلدیاتی نظام میں. بدجانتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. برگیڈ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے. مسئلہ پھر وہی ہے کہ پوری دنیا میں ایک مستقل سسٹم ہوتے ہیں, پولیٹیکل سسٹم بھی ہوتے ہیں, لیکن بلدیاتی نظام جو ڈیلیور کرتا ہے, جو پبلک کو یعنی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, جو ریاست کے مین یعنی میں سمجھتا ہوں ذمہ داریاں ہیں, لا اینڈ آرڈر ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, وہ مستقل ہوتے ہیں. یہاں مصیبت یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی حکومتیں جب آتی ہیں تو سب سے پہلے ان کو ان افیکٹو کرتی ہیں جن کو بلدیاتی نظام کہتے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی فوجی حکمران آتے ہیں تو بلدیاتی نظام ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ان کے کوئی درمیانی راستہ جو ہے اس کو ضرور میں سمجھتا ہوں تجربہ کرنا پڑے گا, ورنہ عوام کے کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے. آپ نے پروگرام سنا, آپ بہترین جج ہیں, اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.